हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है आप सबके? उम्मीद है आप सब लोग ठीक होंगे। जैसा कि मैंने आपको अपनी पिछली वीडियो में बताया था कि मैं आपको वो स्टोरी दिखाने जा रही हूँ जिसमें डॉक्टर आमिर लियाकत उस वक्त अपनी ज़िंदगी में खाना काबा की ज़ियारत करना चाहते थे, लेकिन बाद में उन्हें रोज़ा रसूल के अंदर की ज़ियारत नसीब हुई। और मेरी बजाय अगर ये आप उन्हीं से कहानी सुनेंगे तो आपको ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो आइए फिर उन्हीं की ज़ुबानी सुनते हैं कि उस वक़्त वो किस तरह रोज़ा रसूल तक पहुँचे। आखिर में डॉक्टर साहब, आप माशाल्लाह बड़े खुशकिस्मत हैं कि आपको अल्लाह ताला ने मौका दिया कि आप रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में आप अंदर गए। उसकी बड़ी हमारे मेंबर्स ने कहा है कि आपसे वो सारा वाक़या जो है डिटेल में अगर आप सुनाएं तो आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। अच्छा, ये असल हुआ ये था कि मैं शौकत अली साहब के वफ़्त में शामिल था और हम लोग यमन गए थे। यमन से हमें सऊदी अरब जाना था। तो यमन में वहाँ पर जब मैंने यमन की कौमी असम्बली के स्पीकर को क़सीदे बुर्दा शरीफ सुनाया तो वो बहुत खुश हुए। उन्होंने मुझे खंजर, तो वहाँ खंजर वो लोग एक निशानी के तौर पे उड़स के रखते हैं अपने साथ, तो उन्होंने अपना खंजर वो मुझे दिया। तो शौकत अजीज़ ने मुझे बताया कि शौकत अजीज़ साहब पूरी दुनिया घूम चुके हैं और कई जगहों पर उन्होंने उनका माशी निज़ाम दुरुस्त किया है कई ममालिक का। तो मुझसे कहने लगे तुम्हें पता नहीं है, ये इन्होंने तुम्हें बहुत बड़ा तोहफ़ा दिया है। अच्छा ठीक है, चलो। मैं कहने लगे मुझे लगता है तुम्हें बड़े ताइफ़ मिलेंगे अभी। और हम लोग फिर सऊदी अरब चले गए। सऊदी अरब में शाह अब्दुल्ला बिन अब्दुल अज़ीज़ रहमहुल्लाह, अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फ़रमाए, सऊदी किंग थे और बहुत अच्छे इंसान थे। मैं पर्सनली मिला हूँ तो मैं जानता हूँ। इसी तरह शहज़ादा सुल्तान, दोनों से मेरी मुलाकात है। तो हम उनके पास गए तो उनका बड़ा फार्म हाउस है। अच्छा, उस फार्म हाउस में या तो मुशर्रफ साहब जाते थे या शौकत अली, ये इनकी पर्सनल दोस्ती थी। तो फार्म हाउस, तो शौकत अली साहब मुझे भी ले गए साथ, एक दो मिनिस्टर और थे। तो वहाँ पर बहुत दूर दूर बैठे होते हैं लोग, बादशाह बहुत दूर होता है और बहुत दूर सिटिंग होती है। मैंने वहीं से ये शौकत साहब से कभी बादशाह सलामत से कहें कि हमारे लिए खाने काबा का दरवाज़ा खोल दें, खाने काबा का। तो खैर वो किंग ने देखा और उसने मुस्कुरा के उन्होंने बताया कि अरबी ट्रांसलेटर थे हमारे बहरुल्लाह हज़ारवी साहब, वो आज हयात हैं, वो आज ज़बरदस्त, वो वही जाते थे, उनसे पूछा जा सकता है। बल्कि वो आए थे हमारे प्रोग्राम में, वाक़या उन्होंने बयान किया था। उन्होंने कहा हज का मौका है और 11 दिन बाद हज है, तो इस वक्त खाने काबा का दरवाज़ा तो नहीं खुल सकता, रश बहुत है। तो इंशाअल्लाह तुम्हारे लिए बाद में, ये मुझे उन्होंने पैगाम, तो तुम आशिक लगते हो, ये लफ्ज़ बोला आशिक। कह रहे भाई उम्रा हो रहा है ना तुम्हारा, उम्रा हम लोग यहाँ से करने चलते थे। हम रियाद से फिर उम्रा करने के लिए गए, उम्रा किया। खैर उम्रा बहुत अच्छा हुआ माशाल्लाह। उम्रा हमारा उन्होंने अपने घेरे में लेके कराया। फिर हमें उन्होंने ऊपर ले गए, ये सफ़ा महल कहलाता है। सफ़ा महल के बिल्कुल खिड़की के सामने खाने काबा नज़र आते हैं। तो हमने वहाँ देख के दुआएं की, सब हो गया। तो मैंने शौकत अली साहब से कहा कि दोबारा कोशिश करें ना, यहाँ किसी से कहने यार तुमने वहाँ बात कर ली, नहीं हो सका। एन उसी वक्त जो है शौकत अली साहब के पास फ़ोन आया। जैसे हम जद्दा पहुँचे अपने अपने होटल्स में, तो शौकत अली ने मुझे बुलाया। उसके बाद उनके पास गाड़ी में फ़ोन आया था, कहने वो तुमने कोई दुआ की थी वहाँ पे? अच्छा, बहुत ज़बरदस्त आदमी है शौकत अजीज़, मैं आपको बताऊँ, बहुत ज़बरदस्त। शौकत अजीज़ का ये कोई 117वां उम्रा था। अच्छा जी, 117वां, 117। अच्छा। और शौकत अजीज़ सही जो है वो भाग के करते हैं पूरी। अच्छा, ये लोगों ने भाग के पूरी। अच्छा, जहाँ भागना होता है, ये इसको कहते हैं अख्ज़र मैलैन। उसके दौरान जो है ये यानी सब्ज़ हरी लाइट है, उसके दरमियान वहाँ भागना होता है। ये पूरी सही भाग के करते हैं, ये कर चुके होते हैं और हम लोग कर रहे होते थे। अच्छा। मतलब ये इनकी प्रैक्टिस थी भाई। तो कहने तुमने कोई दुआ वगैरह की थी? मैंने कहा नहीं, क्यों, क्या हुआ? कहने के किंग की तरफ से मैसेज आया है कि वो जो आपके साथ जो लड़का था और जिसकी ख्वाहिश थी, तो वो तो नहीं है, लेकिन ये कि रोज़े रसूल का इस्तिखारा करवाया है। अच्छा, वो रोज़े रसूल का दरवाज़ा हर एक के लिए नहीं खुलता, ये अपने ज़हन में रखिएगा। खाने काबा का दरवाज़ा तो हर हेड ऑफ़ द स्टेट के लिए खुलता है। और अच्छा, रोज़े रसूल की जो चाबियाँ हैं ना, वो 12 लोगों के पास है। 12 कलीद बरदार हैं, 12 कलीद बरदार, 12 कबाइल में तक़सीम हुई। क्योंकि रसूल अल्लाह ने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक इंतहाई आदिल हस्ती थे। लिहाजा उनको जब गुस्ल भी दिया जा रहा था तो उन्होंने कहा था 7 कुओं से मुझे गुस्ल दिया जाए ताकि अहले अरब में कोई झगड़ा ना हो, सबके कुएँ इस्तेमाल हो जाए।
فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں اس کو ایک باقاعدہ شکل دی گئی تھی، اور چونکہ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں رہا کرتی تھیں، تو اس کو یہ نہیں کہا گیا تھا کہ کوئی سرکاری اس کو جگہ لے لیا جائے. لیکن فاروق اعظم کی شہادت کے بعد جب آپ نے ان سے ریکویسٹ کی تھی کہ میں اپنے دوستوں کے پاس آرام کرنا چاہتا ہوں، تو پہلے آپ نے مسترد فرما دی تھی یہ درخواست، کیونکہ آپ نے کہا تھا جگہ میں نے اپنے لیے رکھی ہے. تو آپ نے کہا ام المومنین نے منع کیا ہے تو منع کیا ہے، لیکن بیٹا جب میں انتقال کر جاؤں تو ایک مرتبہ پھر عائشہ سے پوچھ لینا، شاید وہ مجھے اندر آنے دیں. تو پھر دوبارہ حضرت عبداللہ ابن عمر نے ریکویسٹ کی تھی، تو حضرت عمر کو وہاں لے جایا گیا، تو انہوں نے پھر چھوڑ دی تھی جگہ. اس کے بعد پھر وہ پردہ کرنے لگی تھیں کہ بھئی اب عمر یہاں. تو حضرت عمر اور حضرت عثمان کے دور تک یہ، اس کے بعد اس کو ایک درجہ دیا جانے لگا. تو حضرت عائشہ بھی چونکہ وہاں پھر نہیں رہا کرتی تھی، پھر انہوں نے منتخب کر لیا تھا مدینے میں ایک گھر، تو اس کو تحویل میں لے، تو اس کو پھر دروازہ بنایا گیا، پہلا دروازہ لگا تھا وہاں. تو اس کی پہلی چابی تھی، اس چابی کی 7 چابیاں بنوائی گئیں. اس کے بعد پھر مزید چابیاں بنوائی گئیں اور وہ 12 قبائل تھے جن میں تقسیم کی گئی. پھر نور الدین زنگی کے دور میں یہ چابیاں گھٹ کے جو ہیں وہ 7 رہ گئی تھیں دوبارہ سے. اچھا. نور الدین زنگی کے دور میں، یہ میں آپ کو اس لیے پوری ہسٹری بتا رہا ہوں تاکہ آپ کو سمجھ میں آئے. نور الدین زنگی کے دور میں 2 یہودیوں نے کوشش کی تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اطہر تک پہنچ کے، یعنی سرنگ بنا کر ہم جست خاکی وہاں سے نکال لیں اور یہ اعلان کر دیں کہ یہ تو خالی جگہ کو پوچھتے ہیں، یہاں تو آدمی نہیں ہے، کوئی کچھ ہے ہی نہیں، جست اطہر ہی نہیں ہے. نور الدین زنگی کے خواب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، حلیہ بتایا، یہودیوں کی شکل بتائی، مکان بتایا پورا کہ یہ یہاں ہوں گے. انہوں نے پکڑ کے ان کو تو خیر قتل کرایا، اور بعد میں اس پوری جگہ کو سیسا پلوا دیا. اتنا سیسا پلوایا زمین کے اندر تک، سلطان نور الدین زنگی اللہ تعالیٰ ان پر رحمتوں کی بارش کرے، اتنا سیسا پلوایا کہ اب کوئی وہاں جا ہی نہیں سکتا. اب سیسا پلائی ہوئی دیوار ہے چاروں طرف. اس کے بعد حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں، جنہوں نے علم بغاوت بلند کیا تھا یزید کے خلاف، اور ان کی حکومت کچھ عرصے قائم رہی مکہ اور مدینہ میں، تو انہوں نے اس کی چابیاں باقاعدہ بنوا دی. جمعے کا دن ہے، تیمور بھائی غور سے سنیے گا، جمعے کا دن ہے، جمعرات کو ہم لوگ جدہ سے نکل رہے ہیں. ٹھیک. جدہ ایئرپورٹ پر ہم پہنچتے ہیں، ہمارا اپنا پی آئی ہے، ہمارا طیارہ پاکستان کا، اس میں ہم لوگ بیٹھتے ہیں. ابھی کچھ ہمیں نہیں پتہ ہے، ہم وہاں سے اڑتے ہیں اور ہم کوئی 45 منٹ یا شاید 50 منٹ میں ہم مدینہ ایئرپورٹ پر پہنچ جاتے ہیں. مدینہ ایئرپورٹ پہ ہمارا طیارہ اترتا ہے، گورنر مدینہ ہمیں ریسیو کرتے ہیں، ریسیو کر کے ہمیں وی آئی پی ہال میں یا جو بھی ایریا ہے لاؤنج میں لے جاتے ہیں. وہاں ہم لوگ عربی قہوہ اور کھجور کھا رہے ہوتے ہیں کہ اچانک شوکت عزیز اٹھ کے میرے پاس آتے ہیں، میرا پرائم منسٹر اس وقت، اور میرے آ کے کہتے ہیں کہ مبارک روزہ رسول کا دروازہ کھلا. سبحان اللہ. اس وقت میں رو پڑا، مطلب میں ابھی بھی اس کو ابھی یاد کر کے مجھے رونا ہے. میں اس وقت جب انہوں نے مجھے کہا تو میں رو پڑا. تو میں نے کہا کہ آپ مذاق تو کہہ رہے، میں مذاق نہیں کر رہا، مجھے گورنر مدینہ نے کہا ہے. تو میں نے کہا بہت رش ہوگا، کیونکہ حج میں اب 4 دن باقی بچے تھے، 4 یا 5 دن. ہم چونکہ وہ ریاض بھی رہے، تو کہ نہیں بس آج، اچھا جب 4-5 دن رہتے ہیں نا، تو جو حاجی ان کو پتہ ہے آخری قافلہ جا رہا ہوتا ہے مدینے سے مکے کی طرف، آخری کچھ دن، یہ 4 دنوں کے اندر نکلنا ہوتا ہے، کیونکہ پھر یوم الترویہ آ جاتی ہے. تو اور جمعے کا مطلب یہ ہے کہ مسجد نبوی میں تل دھرنے کی جگہ نہیں. بالکل ٹھیک ہے. اور اب جانے والے، اب جب ہم وہاں سے، میں نے کہا کہ مگر میں تو ایسے نہیں جا سکتا، مطلب میں تو ایسے نہیں جا سکتا. یعنی کیوں؟ کہ نہیں میں کپڑے بدلوں گا. میں نے کہا میں خریدوں گا کپڑے نئے. تو انہوں نے کہا یار اب یہ مت کرو، تم یہاں سے سیدھے جانا ہے، تمہارے بیگ میں کیا کیا ہے. میں نے کہا امی نے مجھے ایک جوڑا دلایا تھا جب وہ حیات تھیں. تو ظاہر ہے کہ امی کا میری 2005 میں انتقال ہو گیا تھا، تو میری والدہ نے مجھے جوڑا دلایا تھا. تو وہ میں اتفاق سے وائٹ کپڑے میں لے کے آیا تھا، وائٹ کلر کا تھا وہ. تو میں نے کہا میں وہ دھلا ہوا ہے بالکل، فوراً وضو کیا، تیار ہو، خوشبو لگائی، اور میں نے کہا یہاں سے اب میں نے کہا چلیں اٹھے، میں نے وہ چل رہے ہیں. اب جیسے ہم
جا رہے تھے. اچھا میں تو پہلی بار مدینہ ایئرپورٹ پہ اترا تھا, فرسٹ ٹائم. اس سے پہلے میں نے مدینہ ایئرپورٹ ہی نہیں دیکھا تھا, تو مدینہ ایئرپورٹ پہ اترا تھا. اور اس کے بعد اچھا مدینہ ایئرپورٹ سے مسجد نبوی 15 سے 16 منٹ کا راستہ ہے. ٹھیک, جیسے ہی مسجد نبوی پہنچی تو ہماری گاڑیاں اندر کی طرف چلنے, میں نے گاڑیاں اندر داخل ہو گئی جنت البقیع کی طرف سے. اچھا ٹھیک ہے. جیسے داخل ہونے لگی تو پرائم منسٹر کی گاڑی آگے بڑھ گئی. ہم جس گاڑی میں تھے, میں نے اپنی رکوا لی گاڑی. تو انہوں نے کہا کیوں؟ میں نے کہا نہیں روکیں, گاڑی نہیں اندر لے کے جائیں. ٹھیک ہے نہیں وہ اندر تک تو جانے میں نہیں روک دیں, آ رہے ہیں. میرے ساتھ 3-4 منسٹر اور اس گاڑی میں. خیر میں اتر, ہم لوگ پیدل آئے تھے تو شوکت صاحب ہمارے انتظار میں تھے. اس کے بعد ہمیں وہ باب جبرائیل سے اندر باب جبرائیل سے آپ جائیں, یوں سمجھ لیجیے نا باب جبرائیل جی, اور یہاں سے آپ کو یہاں مڑنا ہوتا ہے. بالکل. تو یہاں ریڈ کلر کے کارپٹ بچھے, ٹھیک, یہاں آپ بیٹھ گئے اور ادھر ہی جالیاں ہیں سبز رنگ کی. اب مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا کہ یہاں سے جاتے ہیں. اچھا میں سمجھتا تھا وہ سنہری جالیوں سے جاتے ہیں شاید معاذ شریف کے سامنے. بالکل. مجھے تو نہیں پتہ تھا. وہاں میں بیٹھ گیا, روئے جا رہے ہیں, حالت عجیب ہے. تھوڑی دیر بعد ایک شخصیت ایسی آئی جو تھے تو حبشی لیکن بہت حسین شخصیت تھی. مطلب ان کے چہرے کا جلال اور ان کی آنکھوں میں چمک اور ان کے چہرے کا نور یہ کہہ رہا تھا کہ کوئی معمولی آدمی نہیں ہے. تو مجھے بحر اللہ ہزاروی نے بتایا کہ یہ صاحب جو ہیں یہ صحرا میں رہتے ہیں اور ان کا تعلق قبیلہ خزرج سے ہے یا اوس سے تھا. یہ ان کلید برداروں میں سے ایک کلید بردار ہے. اچھا. اور چابی لے کے آئیں گے اور دروازہ کھلے گا, لیکن آپ ہم لوگ پہلے نماز ظہر کی پڑھیں گے, یعنی جمعے کی نماز ہوئی, ہم نے نماز ادا کی, اس کے بعد دعا ہوئی, نمازی نکلنے لگے. اب ہم بے چین ہیں, ظاہر اس وقت پڑھنے کے لیے درود شریف کے سوا بھرپور عبادت اور کوئی نہیں تھی. جتنے درود تھے, جتنے امی نے سکھائے تھے, جتنے بچپن میں پڑھے تھے, جتنے یاد تھے, وہ سارے درود ہم پڑھتے رہے اور بس انتظار کرتے رہے. بار بار کنڈی پہ نگاہ پڑتی تھی جس پہ لکھا تھا قصیدہ بردہ شریف کا. میں قصیدہ بردہ شریف کا آپ کو اس لیے میں نے کہا, میں نے یمن میں پڑھا تھا قصیدہ بردہ شریف. اب میں آپ کو اس سے یہ کنٹینیوٹی ملا رہا ہوں. تو اس پہ لکھا تھا هو الحبیب الذی ترجى شفاعته لكل حول من الاحوال مقتحم. یہ قصیدہ بردہ شریف کے شعر میں یمن میں پڑھ چکا تھا اور یہی قصیدہ بردہ شریف کا شعر مجھے کنڈی پہ لکھا ہوا نظر آیا. تو وہ آئے, انہیں دروازہ کھول. اب جب دروازہ کھل گیا تو اب اندر جانے کی ہمت نہیں ہو رہی. میرے خیال ہے کہ پاؤں جو ہے وہ کئی من بھاری ہو گئے تھے. تو انہوں نے شوکت صاحب کا نام لیا, میرا نام لیا. میں استخارے میں, تو شوکت صاحب پرائم منسٹر تھے, پہلے اندر گئے, ان کے پیچھے میں گیا اور انہوں نے میرا ہاتھ تھام لیا تھا. اور اس آدمی کے چہرے کا رنگ بھی متغیر تھا, ہمارا بھی تھا. ہم کانپتے کانپتے آگے بڑھ رہے تھے. ہمیں اندر لے جانے والا بتا رہا تھا یہ فلاں زوجہ مطہرہ کا یہ گوشہ ہے, یہ فلاں زوجہ مطہرہ کا گوشہ ہے, یہ فلاں زوجہ مطہرہ کا گوشہ ہے. اور پھر ہم تھوڑا سا لیفٹ کو ٹرن ہوئے, پھر تھوڑا سا رائٹ کو ٹرن ہوئے, پھر تھوڑا سا لیفٹ آتا ہے اور پھر اس کے بعد رائٹ مڑتے ہیں. تو ایک تصویر جو بہت سارے لوگ لگاتے ہیں, جو کہ غلط لگاتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ شاید یہ قبر رسول یا تربت رسول. ایک تو یہ قبر اور تربت کا لفظ استعمال نہیں کرنا چاہیے. امام مالک کہتے ہیں کہ جب بھی روضہ رسول پہ جاؤ, یہ قوم میں رسول کی زیارت کے لیے گیا تھا. قبر اور تربت ان کی ہوتی ہے جو مردہ ہوتی ہے, بالکل, جو زندہ ہوتے ہیں ان کی قبر نہیں ہوتی. تو وہاں پر تصویر شیئر کی جاتی ہے. وہ ایکچولی حضرت فاطمہ کا گھر ہے وہ. اچھا. اور وہ حضرت فاطمہ کی جہیز کا سامان ہے اور ان کے گھر کا سامان ہے. اس پہ جو امامہ رکھا ہوا ہے وہ مولا علی کا ہے. تو لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ شاید یہ نہیں ہے, کیونکہ نبی کی تو آپ دیکھ ہی نہیں سکتے وہ مقام, کیونکہ ادھر سب جگہ پہ بند ہے, وہ دیوار ہے, اس پہ غلاف چڑھا ہوا ہے گرین کلر کا. ٹھیک ہے. تو وہ ہمیں اندر لے کے وہ موڑ کے اس نے جو صاحب تھے وہ آئے اور انہوں نے کھڑا کر دیا, کہا سلام پڑھو. عربی مسئلے کا انہوں نے کہا سلام. اب ہم نے سلام پڑھنا شروع کیا. اب میں نے آہستہ آہستہ ایک نعت
پڑھنی شروع کی. میٹھا میٹھا ہے میرے محمد کا نام. بہت آہستہ آہستہ, بہت آہستہ, اتنی آہستہ کہ شاید میرے ہی کان سن سکتے تھے. شوکت عزیز میرے ساتھ آ گئے, وہ میرے ساتھ مل کے وہ نعت پڑھنے لگے. میں نے وہاں ایک معجزہ دیکھا اپنے نبی کا, اور وہ یہ دیکھا کہ بالکل ہمارے پیچھے معاجہ شریف تھا اور اتنا رش تھا کہ ہم وہاں دیکھ سکتے تھے نا جالیوں سے باہر. بالکل. رش اگر ہوتا ہے نا تیمور بھائی, خاموش رش بھی ہوتا ہے, تب بھی اس کی سرسراہٹ ہوتی ہے. میں قسم کھا کر کہتا ہوں اپنے رب کی عزت کی کہ وہ سرسراہٹ ہمیں اندر نہیں سنائی دے رہی تھی. سکون تھا اندر, اندر آئی نہیں رہی تھی آواز کہ باہر کچھ ہو. ایسا لگ رہا ہے کہ ٹی وی کی آواز کسی نے بند کی ہوئی اور باہر مجمع جا رہا ہے. بس یہ میں نے معجزہ دیکھا, اور مجھے قرآن کی اس آیت پر واثق یقین ہوا, یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی, کہ اپنی آوازوں کو نبی کی آواز سے بلند مت کرو. تو وہ اللہ نے خود ہی انتظام کر رکھا ہے, اگر کسی کی ہو بھی جائے گی تو وہ آئے گی نہیں اندر آواز, پہنچے گا بھی تو درود پہنچے گا. تو ہم پڑھتے رہے اور بہت دیر تک پڑھتے رہے. اور پھر اس کے بعد وہاں پر ایک گوشہ ہے جو خالی تھا, اور میں نے چونکہ پڑھ رکھا تھا تو مجھے خالی گوشہ معلوم تھا کہ وہ خالی گوشہ نہیں ہے, یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی قبر بنی. تو میں نے وہاں کھڑے ہو کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ممکنہ قبر کے سامنے یہ کہا کہ اے مسیح اللہ, آپ نے آنا ہے رسول کی امتی کی حیثیت. میں نے آپ کا زمانہ نہیں پانا, لہٰذا میں چونکہ آپ کی اس ممکنہ مقام کو قبر سمجھتا ہوں, تو آپ میری اس رسول سے سفارش ضرور کر دیجیے, اور یہ سفارش کر دیجیے گا کہ میں بخش دیا جاؤں. یہ میں نے حضرت عیسیٰ کو مخاطب کر کے, پھر میں نے سیدنا فاروق اعظم اور سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مخاطب کر کے, غلطیاں انسان سے ہوتی ہیں, میں نے کہا کہ فاروق اعظم یا حضرت ابو بکر سے اگر آپ کی شان میں کبھی مجھ سے کوئی غلطی گستاخی ہو تو آپ تو معاف کرنے والے لوگوں میں سے, تو مجھے ضرور معاف کر دیجیے گا. تو ادھر سلام پیش کیا, پھر رسول اللہ کے پاس آگے بہت دیر تک بہت سلام, بہت کافی روتا رہا میں بہت دیر تک. اب اس بات پر روتا رہا کہ مجھ میں ایسی کیا خاص بات ہے کہ میں اندر آ گیا, اس بات پہ میں بہت رویا. تو میں جب بہت رو رہا تھا یا مجھے بہت رونا آ رہا تھا اس وقت, تو وہ آدمی جو آیا تھا خزرج کا, اس نے مجھے گلے سے لگایا, اس نے کہا کہ تم عاشق ہو. اس نے کہا ہاذا عاشق, اس نے مجھے کہا, اچھا, اس نے اس کو کہا بہر ہزاروی صاحب. تو بہت دیر تک بس یہ رونا چلتا رہا. اس کے بعد پھر میں نے اپنے وہ جو کپڑے تھے نا اس میں نے لوٹ لگا لی اس میں. اچھا, میں نے کہا اس کی ساری مٹی لگ جائے, کہ وہاں صفائی اس لیے نہیں ہوتی کہ وہاں صفائی کی ضرورت نہیں, وہ خود ہی صفائی رہتی ہے, فرشتے کرتے ہیں وہاں صفائی. تو وہ کپڑے, وہ موزے, کیونکہ میں ننگے پیر نہیں گیا تھا وہاں, میرے ہاتھ صرف ننگے تھے, باقی میں نے ہر چیز ڈھانکی ہوئی تھی اپنی. میں نہیں سمجھتا تھا میری کوئی اسکل اس قابل ہے کہ وہ اس جگہ جا سکے. تو وہ موزے, وہ کپڑے, وہ مٹی, وہ سب آج میرے پاس محفوظ ہے, رکھی ہے. میں نے وصیت بھی کی ہوئی ہے کہ میں جب مر جاؤں تو میرے کفن کے ساتھ یہ چیزیں رکھ دیں. اور بھی میرے پاس چیزیں ہیں, کچھ نبی کریم صاحب کی زلفیں ہیں, منہ مبارک ہے, تو یہ رکھ دیں میرے ساتھ. تو اس کے بعد ہمارے 45 منٹ ہمیں دیے گئے تھے. ہماری عشق دیکھ کر اس نے ٹائم ہمارا بڑھا دیا. ہمارے شوکت صاحب, پھر ایک ایک کر کے سب جاتے رہے, پھر میں اور شوکت صاحب رہ گئے تھے. پھر شوکت صاحب نے میرا بازو دبایا اور کہا چلو. کیا اصل چلو, مطلب ان سے بھی برداشت نہیں ہوا. سچی بات, میں کیوں جھوٹ بولوں, اس مقام پہ تو ریاکاری تو چل ہی نہیں سکتی. سب لکھا جا رہا ہے, یہ تو لکھ رہے ہیں جو یہاں بیٹھے ہوئے, یہ دونوں تو جو بیٹھے ہوئے. پرائیویسی نہیں ہے انسان کی, انسان کی کوئی پرائیویسی, انسان سمجھتا ہے پرائیویسی اس کی کوئی نہیں. 2 فرشتے اس کے ساتھ ہر وقت ہیں اور اللہ اسے دیکھ رہا ہے, پرائیویسی ہے ہی نہیں. بالکل. تو انہوں نے میرا ہاتھ دبایا, نکلا, میں جا ہی نہیں رہا تھا باہر واپس. تو خیر میں نکلا باہر نکل کے میں تیمور بھائی گھنٹوں تک روتا رہا, یہاں تک کہ عصر کی اذان ہو گئی. اور اس کے بعد پھر وہاں پر مسجد نبوی میں ہمیں چونکہ نکلنا تھا اور عصر کچھ دیر بعد کھڑی ہوتی ہے, تو انہوں نے ہم سے کہا کہ آپ میں کوئی ہے جو نماز قائم کرا دے. تو میں نے قصر, مطلب یہ عصر کی جو قصر ہے, ظاہر 4 رکعت ہوتی ہے تو 2 رکعت, تو اس کی امامت میں نے وہاں کرائی تھی. مسجد نبوی میں نے نماز پڑھائی تھی. اس کے بعد ہم سب لوگ چلے گئے تھے. تو
بس یہ ایک حضوری تھی، ایک حاضری تھی، اور مطلب یہ کہ یہ ایک ناقابل فرام، مطلب مجھے اب دنیا میں کوئی عہدہ یا کوئی مقام کی تمنا نہیں رہی. جب نبی نے اپنے گھر، دیکھیں نبی کعبے میں، تو کعبہ اللہ کا گھر ہے. ایک بات یاد رکھیے گا، اللہ کا گھر پرائیویسی نہیں ہوتی. اللہ کا مطلب یہ ہے کہ وہ گناہگار کو بھی بلا کے توبہ کا دروازہ اس پہ کھول سکتا ہے، مشرک کو بھی بلا کے اس کو ایمان کی دولت سے مالا مال کر سکتا ہے، اور کسی کافر کو بھی بلا کے اللہ تعالیٰ اپنے دربار. لیکن رسول کا گھر پرائیویٹ جگہ ہے. لا اقسم بہذا البلد انت حل بہذا البلد. اللہ تعالیٰ نے اس جگہ کی قسم کھائی ہے جہاں رسول چلا پھرتے، تو وہ مکی کی قسم کھائی. تو اس لیے میں یہ کہتا ہوں کہ نبی کا گھر جو ہے نا، وہ ہر ایک کے لیے نہیں کھل سکتا. تو میرا خیال ہے یہ زندگی کا ایک ایسا واقعہ ہے جو کبھی میں شاید یہی میری شاید میرے گناہوں میں کمی کا سبب، یہ میں بخشش کی تو بات نہیں کرتا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے مومن کو امید اور خوف کے درمیان رہنے کو کہا ہے. تو میں یہ نہیں کہوں گا کبھی کہ میری بخشش ہو جائے گی. امید رکھوں گا کہ اللہ میری بخشش کر دے گا، اور خوف یہ رکھوں گا کہ اللہ تعالیٰ میری بخشش نہیں کرے گا. آپ جو سب کچھ، تو بس یہ ایک واقعہ ہے، اس طرح سے یہ پیش آیا تھا. تو اسی خوبصورت نوٹ پہ اس پروگرام کا ہم اختتام کرتے ہیں. ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ، آپ نے ہمارے لیے ٹائم نکالا، بہت شکریہ. بہت شکریہ. تو یہ تھے ڈاکٹر عامر لیاقت حسین. مجھے امید ہے آپ کو یہ شو بہت پسند آئے گا. اپنی فیڈ بیک ضرور دیجیے گا. مجھے اور میری یہاں سے ٹیم کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ.